Let me see. Amir Saab, can you hear us now? I can hear you. Oh, great. Shukar. I missed everything. No. You can replay it. You can watch it later as well, by the way. So Amir Saab, I had just launched off into the first question, but aapke case mein, I would ask you to introduce yourself a little bit as well. And then really the first question was, what do you think has been the impact of COVID-19 on the climate? Well, my name is Amir Bhandara ji, and I'm basically a farmer by profession. And as I am representing the farming community, so I think it's better to move on bilingual. मैं उर्दू और अंग्रेजी दोनों में बात करूंगा ताकि हमारे ऑडियंस है उनके लिए. अच्छा, मैं बहैसियत किसान जो कुछ इसको समझ रहा हूँ, जो कोविड-19 का जो हम पे इम्पैक्ट आ रहा है, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहूंगा कि लास्ट 150 इयर्स में जो वर्ल्ड ओवर नॉलेज है उसने बड़ी तरक्की की है. यानी कि 1900 सन से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो ये बताते हैं कि जितना नौ इंसानी का इल्म था दैट वेंट ऑलमोस्ट डबल इन लास्ट 120 इयर्स. अच्छा, इन 120 इयर्स में एक और काम भी हुआ कि हमारा नॉलेज भी डबल हुआ, और एक और काम ये हुआ कि 1.7 बिलियन पॉपुलेशन से हम आज 7.7 बिलियन पॉपुलेशन तक भी पहुंच गए. हमारी रैपिड इंक्रीज जो पॉपुलेशन की थी उसकी परसेंटेज आप देख लें कि लास्ट 120 इयर्स में. अब उसके साथ ही ये हुआ कि हमने जो अब जाहिर बात है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए वी हैव टू ग्रो फूड फॉर ऑल. तो कोई जो नॉन आइस सरफेस अर्थ की थी उसका हमने 72% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एक्सप्लॉइट कर दिया पिछले 120 साल के अंदर. उसके बावजूद इतनी जमीन हमने इस्तेमाल करने के बावजूद अभी भी तकरीबन 1 बिलियन लोग भूखे सोते हैं. अब इसमें जो मतलब मैं जो समझ रहा हूँ कि हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर 120 साल पिछले के अंदर बहुत बड़ा प्रेशर डेवलप कर दिया. हमारी जो पॉपुलेशन थी वो रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट की. उससे एक तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज पे इम्पैक्ट आया, दूसरा साथ ही साथ आपकी जो पॉपुलेशन थी वो जो कि अर्बनाइजेशन में आई तो जो फैसिलिटीज थी वो भी कम पड़ गई, जिसकी वजह से पैरेलल दोनों चीजें चलना शुरू हो गई कि एक तरफ तो हम जो अपने रिसोर्सेज थे उनके ऊपर हमारा दबाव बढ़ना शुरू हो गया, और दूसरी तरफ हम थे वो रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो गए. अब कोविड-19 ने जो सबसे पहली बात हमें ये सिखाई कि हमारा इतनी तरक्की के बावजूद हम हेल्थ सिस्टम में उतने आगे नहीं थे कि हम इसको प्रॉपरली केयर कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशंस की. अब उसमें जो हमें ज्यादातर हमारा जो फोकस रहा वो जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन या अर्बन सेंटर्स थे, वुहान, न्यूयॉर्क, इस तरह के, लेकिन हम रूरल्स को थोड़ा सा इसमें पीछे छोड़ गए. हालांकि रूरल जो है वो इस मामले में, या जो विलेजेस हैं या जो फार्मिंग कम्युनिटी है, जो पर्टिकुलरली स्मॉल फार्मिंग कम्युनिटी, वो ज्यादा वल्नरेबल है. तो इसमें हमें ये बात एक मुझे जो समझ आ रही है वो ये आ रही है कि हमें जितने हम पिछले क्लाइमेट चेंज के हवाले से जिन डिजास्टर्स और जिन प्रेशर्स की बात कर रहे थे वो हमें इस पैंडेमिक में आके सिर्फ 60 दिन के अंदर अंदर इकट्ठे कर दिए. वही चैलेंज. तो मुझे जो क्लाइमेट चेंज का एज ए फार्मर, एज ए रूरल गाय, ये समझ आ रहा है कि कोविड-19 ने हमें ये बात थोड़ी सी ज्यादा जल्दी पोज कर दी है जो हम क्लाइमेट चेंज की पिछले कई सालों से कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. आमिर साहब, आपसे सवाल यही है कि अब आप बताइए इन द फ्यूचर कुछ तो बातें हम कह रहे हैं कि as you know as a community, as a society, we're realizing that we shouldn't be wasting food. We should be more careful, and food security is one of your topics as well. And of course, we've seen a lot of philanthropy going towards daily wages as well. But what do you think? Is this something which we will sustain post COVID-19? What's going to happen? Well, आपने फूड सिक्योरिटी की बात की, असल में वो डिस्ट्रक्शन आ रही थी. जी. You were talking about food security. But before that, मैं जोफीन और साकिब साहब की बातों से आई फुली एग्री विद कि जब पहले जोफीन की मैं बात करते तो जैसे उन्होंने कहा कि जब ये लॉकडाउन का एंड होगा तो नेचुरली ये एक तरह से ब्रस्ट होगा लोगों का, दे विल ट्राई टू कम आउट. लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वो एक
ایک جو ڈر ہے اس پینڈیمک کا، جس طرح ثاقب بتا رہے تھے کہ thousands of people died due to, unfortunately, اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہم پہ ضرور رہے گا. جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کا بھی، اور شاید ہم اس طرح سے جس طرح ہم پہلے کانفرنسز یا جس طرح ہم بڑی بڑی گیدرنگ کرتے رہے ہیں، شاید اس طریقے سے ہم ان فیوچر کچھ 3-4 سال تک تو لازمی طور پر جب تک ویکسین نہیں آ جاتا تب تک ہم اس میں نہیں جا سکیں گے. اور جس طرح ثاقب بتا رہے تھے کہ he was very right کہ پوسٹ 18 امینڈمنٹ ہم کوئی پراپر پالیسیز پروونشل لیول پہ نہیں ایسی لا سکے جس سے ہم جو ہے وہ بہت بہتر انداز میں کلائمیٹ چینج یا یہ جس طرح پینڈیمک یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہیں ان کو پراپرلی ہینڈل کر سکے. اب اس میں ایک چیز میں فوڈ سیکورٹی پہ بعد میں بات کرتا ہوں، لیکن کیونکہ میں لوکل پولیٹیشین بھی ہوں تو I would like to add a few points from there as well. ان سارے معاملات کے لیے میں بہت عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ ایک افیکٹو اینڈ اسٹرینتھن لوکل گورنمنٹ سسٹم از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کا جو ویسٹ مینجمنٹ ہو، وہ آپ کی گھروں میں ہاؤس ہولڈ میں اویئرنیس کا پروگرام ہو، وہ ایون کے ریسورس مینجمنٹ ہو، یا ایون جو آپ کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ یا پائیدار ترقی کے اہداف جو ہیں وہ بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کی پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ بہت بعد میں آتی ہیں. سب سے پہلا رول آپ کے محلوں کا، آپ کے وارڈز کا، آپ کی یونین کونسلز کا ہوتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی وہ ایک سسٹم موجود بھی تھا، وہ کسی بھی وجہ سے وہ ختم کر دیا گیا. تو دس effective local government system can be a key driver to achieve sustainable development goals and to work forward for جو climate change کے حوالے سے. اب فوڈ سیکورٹی کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیں فوڈ سیکورٹی اس پینڈیمک کے بعد ایک چیز بہت واضح ہو گئی ہے کہ اگر آپ کی میڈیسن بھی موجود ہے تو سب سے پہلا کام آپ کے انٹرنل امیون سسٹم کا ہے. تو آپ کا انٹرنل امیون سسٹم وہ پراپر فوڈ سے ہی آتا ہے. اب انفارچونیٹلی ہمارے جو ابھی بیج کا ہارویسٹنگ سیزن چل رہا ہے اس کا بھی یو نو اینڈ زوفین اور آپ بھی جانتے ہوں کہ جو یہ پری مانسون کا سب سے بڑا افیکٹ ہوتا ہے وہ فارمرز پہ اسی ہارویسٹنگ کے دوران آتا ہے. اب ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی وہ کوئی آن این ایوریج اگر ہم نکالیں تو 27 ملین ٹنس بنتی ہے ہماری خوراک کی. اب ہماری جو اس دفعہ پروجیکٹڈ یا ایکسپیکٹڈ ہماری گندم تھی وہ اندازن جو ہے وہ 26 ملین ٹنس کے قریب ہے. تو ہم 1 ملین ٹن تو وہاں سے لاس کر رہے ہیں. اور یہ جو ابھی ریسنٹلی جو رینز آئی ہیں اس کی وجہ سے بھی ہماری کچھ کم ہوگی گندم. اور بھی اسی طرح. اور دوسری پھر جو ہماری فوڈ سپلائی چین ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. ہماری ویلیو چین ہے اس کے جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از دا بیسٹ ٹائم. تمام گورنمنٹس کو ورلڈ اوور یہ بات پتہ لگ گئی ہے کہ وی نیڈ ٹو انویسٹ ان ایگریکلچر سیکٹر اینڈ رورل ایریاز پرٹیکولرلی، تاکہ آپ جو آپ کی اربن پاپولیشنز ہیں، اربن سینٹرز ہیں، ان سے آپ پریشر کم کر سکیں ریسورسز کا بھی اور پاپولیشن کا بھی. تو آئی تھنک اٹس اے بیسٹ ٹائم فار آل دا گورنمنٹ. اور یہ گلوبل گورننس کی ضرورت ہے یہاں پہ، ہیلتھ میں بھی اور آپ کی جو ایگریکلچر اور فوڈ میں بھی، کہ سب کلیکٹیولی مل کر کام کرتے ہوئے اس کے اوپر انویسٹ کر کے جو پراپر جو ریزلٹس ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں، keeping an eye on climate change impacts. Okay, so on that note, by the way, so we've received this question from Afia. Everybody knows Afia Salam, right? So Afia Salam کہہ رہی ہیں، پہلے تو آپ کی تعریف کر رہی ہیں عامر، وہ کہتی ہیں کہ you have really hit the nail on the head. Local government has to be activated. اور پھر وہ ایک سوال پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہمیں ایکٹیویزم نظر آئے گا فار ریوائول اینڈ آپریشنلائزنگ لوکل گورنمنٹ. So maybe let's go back to you, Amir Saab, again. What do you think? آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دوبارہ بولیے گا. جی وہ معلوم کرنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایکٹیویزم ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے، ریوائیو کیا جائے، دوبارہ سے اس پہ کچھ پازیٹیو اسٹیپس لیے جائیں گے؟ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے اس پہ تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ شاید کوئی گورنمنٹ جو ہے فیڈرل یا پروونشل جو ہے وہ ایکٹیولی لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہی ہے. ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ وی نیڈ ٹو ورک آن اٹ، اور ہمیں اور امیڈیٹلی یہ کام کرنا چاہیے. اور جو پچھلی لوکل گورنمنٹ پنجاب کی چل رہی تھی، مجھے آج ہی پتا چلا کہ انہوں نے شاید سپریم کورٹ میں کیس بھی کیا ہوا ہے اور اس کی ہیئرنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ اگر آپ نیا نہیں کروا سکتے تو ایٹ لیسٹ جو پرانا ہے اس کو ہی بحال کر کے اس پینڈیمک میں اور جو آگے آنے والے فیوچر میں جو لوکل لیول کے معاملات ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکے.
Acha, Amir Saab, you've got a lot of fans, theek hai, and obviously some of them are from the Australia Awards group as well, so they're saying we fully agree with you, Amir Saab. There are a question aapke liye aaya hai, Amir Saab. As you know, wheat harvesting has started in Punjab. How to deal with COVID-19 here? Oh, okay. It's a very, very relevant and very important question at the moment. اس پہ میں نے پہلے بھی اس کا ایک آرٹیکل میں بھی ذکر کیا تھا کیونکہ یہ ایک بڑا کریٹیکل ٹائم ہے کووڈ 19 کے دوران. ویٹ جو ہے ہماری اسٹیپل کراپ ہے اور جو اس کی ہارویسٹنگ ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو کمبائن ہارویسٹر کے ذریعے ہوتی ہے, ایک مینولی ہاتھ سے کاٹی جاتی ہے. یوزلی جو ہمارے اس کا جو بہترین طریقہ تھا وہ تو یہ تھا صرف کووڈ 19 کو دیکھتے ہوئے کہ ہم اس کو کمبائنڈ ہارویسٹر سے کٹوا دیتے کیونکہ اس میں زیادہ تر لوگ انوالو نہیں ہوتے. سوشل ڈسٹینسنگ کا جو معاملہ ہے وہ پورا رہتا ہے کیونکہ ایک سے دو لوگ اس کو آپریٹ کر رہے تھے اس میں. لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ ہماری جو دیہاتوں میں آبادی ہے وہ اپنے سال کی گندم جو کہ لینڈس لوگ ہیں یا اسمال فارمرز ہیں یا دیہڑی دار مزدور جن کی باتیں ہم since start of the pandemic بات کر رہے ہیں, وہ اپنی سال کی گندم دیہاتوں میں جا کر گندم ہاتھ سے کاٹ کر بجائے پیسے لینے کے گندم وصول کرتے ہیں. اب اس میں جو سب سے بہترین طریقہ تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو سوشل ڈسٹینسنگ کی چاہے اویئرنیس دے دیں چاہے فورسفل طریقے سے کروا لیں, اور وہ ہو بھی رہی ہے. دوسرا اس میں ایک تھریشر مشین کا استعمال ہوتا ہے. آئی تھنک جینٹلمین سجاد صاحب کا یہ سوال تھا, تو وہ اس میں بھی لوگ تو آج کام کرتے ہیں لیکن ان کے لیے جو ان کی سوشل ڈسٹینسنگ ہے وہ معاملہ کچھ حد تک حل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ 3 سے 4 فٹ کے فاصلے پہ ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے لیکن اس کو جو ہے وہ ہم اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اب ہم نے تو اپنی ہارویسٹنگ روکی ہی نہیں. جو ہمارے ساتھ پڑوسی ملک میں مشرق میں ہندوستان کی جو ایگریکلچر کونسل ہے انہوں نے اپنے فارمرز کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ 20 اپریل تک جو ہے اپنی ہارویسٹنگ کو ڈیلے کریں. تو ہم انفارچونیٹلی ہماری کنڈیشن کراپ کی اور ہماری جو اکنامک سچویشن ہے ویٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہم اس کے متحمل نہیں کر سکتے. تھینک یو عامر صاحب, ایز یوزول بہت ہی کمپریہنسو آپ آنسرز دیتے ہیں. آئی ووڈ ریکویسٹ اوکے جی عامر صاحب. جی میں بالکل روٹین کی بات پہ بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ وی نیڈ ٹو ٹیک آور یوتھ آن بورڈ اینڈ اٹس ان فیکٹ the real time to listen to them. ہم انفارچونیٹلی ہمارا پرابلم یہ ہے پرٹیکولرلی ہماری جو یہ پاکستان میں کہ ہم اپنے چھوٹوں کو سوال پوچھنے کا حق بہت کم دیتے ہیں. ہم ان پہ چیزیں ہمیشہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور تھوپنے کی شاید کوشش کرتے ہیں, بٹ اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو انویسٹ. اور ہمیں سب سے زیادہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ایک طرح سے پولیٹیکل کمٹمنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایٹ دا نیشنل لیول. اور کیونکہ اس کے بغیر شاید جو ہے وہ پریکٹیکلی ہم کوئی بھی جو ہے اپنی جو طاقت ہے وہ چیز نہیں کر پائیں گے. سوری عامر صاحب, آپ اتنی پیشنیٹ اسپیچ کر رہے تھے, I was smiling because I was actually looking at سجاد صاحب. سوری, اور ثاقب میں آپ کو اس لیے سجاد کر رہی تھی because سجاد has been very active on the platform. تو انہوں نے لکھا it is one of the best sessions of my life. Thanks to all participants for your precious time. He basically said what I wanted to say to all of you. Thank you so very much for participating. And in closure, so you talked about a few of the things, right? How to engage youth. So ایک تو یہ کہ obviously جو young لوگ ہیں, there are opportunities right now for you. Obviously employment